with the recitation of Holy Quran. For this, I'd like to call upon Anas Bania of BPA4. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Beautiful selection of verses, Anas. Jazakallah. The Holy Quran, the greatest blessing on humanity, the most comprehensive collection of guiding principle, teaches us, guides us, and shows us light in every walk of life, let it be personal to social matters or issues related with economics, business, or politics. If we specifically talk about business management, we can find principles of Kaizen in the concepts of jihad, that is, continuous struggle. Find inventory management systems from the life of the Prophet Yusuf alayhi salam, the concepts of just-in-time inventories, and the lean management system, all in the Holy Book. The Holy Quran goes as far as to summarize the philosophy of modern-day management in the 32nd ayah of Surah Al-Zukhruf, which says, "We raise some of them above others in ranks, so that some may command work from others." This ayat, in essence, emphasizes on the creation of appropriate hierarchies and the division of responsibilities subject to individual capabilities. Our speaker today has spoken frequently on TV talk shows about Quranic guidance relevant to our personal, academic, and working life. He has over 25 years of experience in textile industrial management, currently serving as an executive director of Latif Group of Textile Mills and Director, Lucky Cotton Mills. Mr. Ayub Khan has introduced a unique annual quality tournament system in Latif Group of Textile Mills for motivating the skilled and the unskilled workforce through leadership and empowerment. He has been able to establish an in-house capability in designing and manufacturing small and heavy textile machineries and equipment. He also has a hand in designing and modification of the cheapest compact spinning system in Pakistan. Last but not the least, he has also been involved in designing a uniform curricula in the textile universities nationwide. Please welcome Mr. Ayub Khan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آج کا ٹاپک ہے القرآن دا سورس آف مینجمنٹ. کوالٹی مینجمنٹ دنیا میں کافی سالوں سے انٹروڈیوس کی گئی، جس میں پاکستان میں یہ تقریباً 14 ایئرس پہلے پاکستان میں جب انڈسٹریل مینجمنٹ میں اس کو انٹروڈیوس کیا گیا تو اس کے جو کانسیپٹس تھے وہ ہمارے لیے بالکل نئے تھے. اس میں جو سب سے اٹریکٹیو چیز تھی اس کے میں کچھ کی پوائنٹس پہلے آپ کو بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اس مینجمنٹ سسٹم کو اینالائز کریں گے کہ قرآن مجید سے کن آیات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی بیان کیا ہوا ہے.
کوالٹی مینجمنٹ میں سب سے اٹریکٹیو چیز جب آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں ڈیفینیشن آف کوالٹی، رائٹ واٹ یو ڈو اینڈ ڈو واٹ یو رائٹ، ایک بڑا کلیئر کانسیپٹ ہے۔ رائٹ واٹ یو ڈو اینڈ ڈو واٹ یو رائٹ، یہ آپ کبھی لوگوں سے کرا نہیں سکتے جب تک کہ ان کی کیریکٹر بلڈنگ نہ کریں۔ یہ 2 لائنوں میں جو بات لکھی ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا کسی بھی انڈسٹری میں، کسی بھی بزنس میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اگر لوگوں کی گرومنگ اس حساب سے نہ ہوئی ہو۔ نمبر 2، ٹو فلفل دا کسٹمر نیڈس، کسٹمر نیڈس کو پورا کرنا یہ کوالٹی مینجمنٹ کا فوکس ہے، اور کسٹمر نیڈس کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے، ان کی کیریکٹر بلڈنگ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ان کے اندر جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اس میں بظاہر پروفٹ نظر آتا ہے بے ایمانی میں، لیکن وہ کسٹمر کی نیڈس کو پورا نہیں کر رہی ہوتی چیزیں، جس کی وجہ سے شپمنٹ کرتے ہیں لوگ اور نقصان اٹھاتے ہیں، اور کسٹمر بھی جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے۔ ٹرانسپیرنٹ سسٹم فار تھرڈ پارٹی آڈٹ، آپ کو بنانا پڑتا ہے ایسا ٹرانسپیرنٹ سسٹم جس میں کوئی بھی آڈٹ کر سکے۔ کنٹینیوس امپروومنٹ کا کانسیپٹ اس میں رکھنا پڑتا ہے، ہر وقت ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ ٹیم ورک کا کانسیپٹ ہے کوالٹی مینجمنٹ میں، کوئی ایک انڈیویجول آدمی کوئی کام نہیں کرتا بلکہ پوری ایک ٹیم ڈیولپ کی جاتی ہے ہر ٹاسک کے لیے۔ جو الٹیمیٹ گول ہے کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کا وہ کلچر چینج ہے، یعنی پوری آرگنائزیشن کو کلچر کو چینج کرنا تاکہ سب کے سب آنیسٹلی اس کام کو کریں اور کسٹمر کی نیڈس کو پورا کریں، اور انٹرنل کسٹمرز اور ایکسٹرنل کسٹمرز دونوں کو فوکس کریں۔ یہ مین کانسیپٹس ہیں جو کوالٹی مینجمنٹ سسٹم میں دنیا کی کسی بھی سسٹم میں، چاہے وہ کائزن ہو، جیپنیز سسٹم ہو، یا ISO 9000 سرٹیفیکیشن ہو، کوالٹی مینجمنٹ جو ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ سسٹم ہے، اس میں ان سب کے اندر یہ بیسکس ہیں جو میں نے آپ کو سمرائز کیے ہیں۔ اب میں ڈائریکٹ اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گا۔ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ آج آپ جو ٹاپک سنیں گے یہ پہلے آپ نے سنا نہیں ہوگا۔ اب ہم ان آیات کو کس طرح سے قرآن مجید سے کوالٹی مینجمنٹ سسٹم سے اس کو کمپیئر کریں گے اور اس بات کو اینالائز کریں گے کہ دنیا میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نہیں دی، یعنی جن لوگوں کا اس کتاب پر بلیف نہیں ہے، ان لوگوں نے اس کتاب کو پڑھے بغیر ہیومن ریسورس اور ہیومن سائیکی پہ کس طرح ریسرچ کی، اور ریسرچ کر کے وہ آج اس جگہ پہ پہنچے کہ ہم اور آپ ان کے سسٹم کو ایڈاپٹ کرتے ہیں اور اسی پہ سرٹیفیکیشن لیتے ہیں، اور اسی پہ دنیا بھر میں اس لوگوں کو ISO 9000 سرٹیفیکیشن کے لوگوں کو مارکیٹ کرتے ہیں، اور فائنلی اپنی پروڈکٹ اور اپنے بزنس کو امپروو کرتے ہیں اور ان کو مارکیٹ دنیا میں اس کا برانڈ اسٹیبلش کرتے ہیں۔ یہ ان کی اپنی محنت ہے جس محنت پہ آج وہ پہنچے۔ یہ بات بہت چھوٹی ہو جائے گی اگر میں کہوں کہ انہوں نے قرآن مجید سے چیٹنگ کی، لیکن آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ قرآن مجید ہمارے پاس تھا، ہم نے اس کو غور نہیں کیا، جس وجہ سے آج ہم لوگ اس مقام پہ نہیں پہنچ سکے جو دوسرے دنیا میں آج جن کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ یعنی جو آپ مینجمنٹ کی، آپ نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں IBA میں جو کتابیں پڑھی ہیں، جو کورسز آپ پڑھ رہے ہیں، ان کورسز کے اندر آپ کو 99% تمام وہ کورسز ہیں جو کہ آپ دنیا کی ترقی یافتہ قوموں سے لے کر آج اپنے انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی کتاب ہمارے پاس اس پورے 4 سالہ کورس میں، BBA کا کورس ہو یا MBA کا 6 ایئرس کا کورس ہو، کوئی بھی ایسی کتاب جو آپ کو مینجمنٹ کے بارے میں گائیڈ کر رہی ہو، وہ ہمارے
آج ہمارے ہاتھوں کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ تو آج ہم جو کتاب کو انالائز کریں گے، یہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا، اس کے کانسیپٹس کو ہم انالائز کریں گے اور دیکھیں گے کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سب کے ہاتھ میں بکلیٹس ہیں، ان بکلیٹس کو آپ پلیز فالو کریں کہ جو میں پڑھوں گا وہ اس بکلیٹس میں ریفرنسز کے طور پہ میں نے دیا ہے، کیونکہ میرا مقصد صرف اسپیچ کرنا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد ہے کہ جو چیز قرآن مجید میں لکھی ہے اس کی تبلیغ کی جائے، اس کو پریزنٹ کیا جائے، اور آپ کی بھی ڈیوٹی بن جائے گی کہ آپ اس کو پڑھیں، امپلیمنٹ کریں اور آگے لوگوں کو اس کی تبلیغ کریں یا بتائیں۔ سب سے پہلے میں آیت پڑھوں گا سورہ بنی اسرائیل 17 آیت نمبر 89۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل فابى اکثر الناس الا کفورا، اور بے شک ہم نے انسانیت کے لیے اس قرآن میں ہر مثال بیان کی ہے۔ کلی مثل ورڈ لکھا ہے، دیکھیں، ہر مثال، چاہے تو آپ پین ہے آپ کے پاس سرکل کر لیں، کلی مثل، ہر مثال کو بیان کیا ہے۔ فابى اکثر الناس الا کفورا، بس یہ انکار کرتی ہے کہ قرآن میں ہر مثال موجود نہیں ہے۔ اس آیت کے اوپر جب میں ایمان لاتا ہوں تو مجھے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کتاب میں ہر مثال ہوگی، ڈیفینیٹ طریقہ گراؤنڈ پہ آپ کو نظر آئے گا۔ طریقے کے لیے آپ بہت سی ریسرچ اور کتابیں لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو ہر بات، ہر کانسیپٹ کی مثال اس کتاب میں ملے گی۔ یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے کتاب ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں انسانیت کا انٹریکشن ہوتا ہے، چاہے وہ والدین اور ان کی اولاد یا پیرنٹس اور چلڈرن کا انٹریکشن ہو، کسٹمر اور سپلائر کا انٹریکشن ہو، باسز اور سب آرڈینیٹ کا انٹریکشن ہو، یا کوئی بھی انٹریکشن جس میں لوگوں کے مسائل اور اس میں کسی مسئلے پہ فیصلہ کرنا ہے، اس کی ایگزامپل اس کتاب میں ہے۔ تو ہم اس آیت کو بیس بنا کے اس ٹاپک کو سٹارٹ کر رہے ہیں کہ اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر مثال دی ہے۔ اب نیکسٹ آیت ہے جو ڈائریکٹ جو ہمارا ٹاپک ہے، مینجمنٹ اینڈ گورننس، کیونکہ دونوں یہ سینونیمز ہیں اور ان کا جو کانسیپٹس ہے وہ ساتھ ہی چلتا ہے پوری دنیا میں، مینجمنٹ اینڈ گورننس۔ سیکنڈ آیت جو ہے وہ ڈائریکٹ گورننس سے ریلیٹڈ ہے، سورہ نساء 4 آیت نمبر 54۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا؟ پس تحقیق ہم نے ابراہیم کو، آل ابراہیم کو، ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز کو الکتاب اور الحکمت دی، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل کو دی، اور اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ اس میں کتاب اور حکمت دی اور ملکن عظیمہ، عظیم سلطنت دی۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو گورننس اور مینجمنٹ کے پرنسپلز نہیں سکھائے ہوں گے؟ یعنی جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ملکن عظیمہ دیا، عظیم سلطنت دی، عظیم بادشاہت دی، تو کیا ان کو گورننس کے سسٹم نہیں دیے؟ ڈیفینیٹلی دیے، کیونکہ اس آیت میں لکھا ہے کہ فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت جو دی ہے اس کے اندر ہی آپ کو سارے طریقے ملیں گے، اسی لیے ان کو ملکن عظیم سلطنت دی۔ نیکسٹ آیت ہے سورہ صاد 38 آیت نمبر 26۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اے داؤد،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا داؤد، اے داؤد، انا جعلنا کا خلیفتم فی الارض، بے شک ہم نے تجھ کو خلیفہ بنا دیا زمین پر۔ خلیفہ کہتے ہیں ڈیپوٹی۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنایا زمین پر، اور اللہ نے ان کو نصیحت کی فاحکم بین الناس بالحق، کہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، ولا تتبع الہویٰ، اور تم خواہشات کی اتباع مت کرو۔ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیحت کی، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکم کرو، فاحکم، پس حکم کرو۔ حکم سے لفظ ہے حکومت، اور عربی ورڈ حکومت کے معنی ہوتے ہیں گورنمنٹ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے گورن کرو انسانیت کے درمیان حق کے ساتھ، ولا تتبع الہویٰ، اور خواہشات کی اتباع مت کرو۔ کسی بھی ملک کے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کی فیلئر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی خواہشات کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں یہاں لکھی ہیں جو حکم کیا، فاحکم بین الناس بالحق، کہ حق کے ساتھ فیصلہ کرو، ولا تتبع الہویٰ، اور خواہشات کو فالو مت کرو۔ یہ خواہشات جو ہمارے یہاں ہیں، ہمارے اندر جو خواہشات ہیں، یہ ہماری خواہشات جب اللہ تعالیٰ کا قانون کو توڑتی ہیں تو مینجمنٹ اینڈ گورننس کا فیلئر سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ بات اس میں یہ تھی، اس لیے میں نے یہ دو آیات کوٹ کی، جس سے گورننس کا اللہ تعالیٰ کی آیات سے ہمیں سیدھی سیدھی مثال ایگزامپلز ملتی ہیں کہ یہ کتاب حکومت اور بادشاہت کے بارے میں ہمیں گائیڈ کر رہی ہے۔ اب آپ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں۔ اب میں ڈائریکٹ قرآن مجید سے کوالٹی مینجمنٹ کی ڈیفینیشن جو رائٹ واٹ یو ڈو اینڈ ڈو واٹ یو رائٹ، اس کی میں ایگزامپل آپ کو دو آیات سے کوٹ کرتا ہوں کہ قرآن مجید اس ڈیفینیشن کے بارے میں پہلے سے کیا کہہ رہا ہے۔ سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 282، یا ایھا الذین آمنوا اذا تدینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم فیصلے کے ساتھ فیصلہ کرو ایک معینہ مدت کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو۔ نیکسٹ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ ان دو آیات کو اگر آپ کمبائن کر دیں اس کے ایسنس کو، تو دیکھیں پہلی آیت میں لکھا ہے کہ جو آپ فیصلہ کریں اس کو لکھ لیں، دوسری آیت میں یہ بات لکھی ہے کہ جو تم کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں۔ اگر میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور ہم اس پہ متفق ہیں تو اس فیصلے کو لکھیں، اور جو فیصلہ کر دیا ہے اس کو پورا کریں۔ تو میں نے ان دونوں آیتوں کے اوپر آپ دیکھیں، پہلی آیت پہ ڈاکومنٹیشن ورڈ لکھا ہے اس کی ہیڈنگ، اور سیکنڈ آیت کے اوپر کمٹمنٹ۔ اور رائٹ واٹ یو ڈو اینڈ ڈو واٹ یو رائٹ، یہ دونوں جو دو لائنیں ہیں، اس کی جو ایسنس ہے، روح ہے، وہ ان دو آیات میں آلریڈی موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ ہزاروں سال کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ آرگنائزیشن کے اندر کوالٹی کی ڈیفینیشن یہ اسٹیبلش کی جائے، لیکن انسانیت سینکڑوں سال پہلے اس بات پہ پہنچ چکی تھی کہ قرآن مجید میں یہ بات لکھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تدینتم بدین فاکتبوہ الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم فیصلہ کرو کسی فیصلے کے ساتھ فاکتبوہ، اس کو لکھ لو۔ اور نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ نیکسٹ آیت میں لکھا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ہی بری ہے یہ کہ تم کہتے ہو اور تم کرتے نہیں۔ اگر آپ غور کریں
تو کوالٹی مینجمنٹ کی جو کی ہے وہ قرآن مجید میں مینشن ہے، اور جو اس ڈیفینیشن کے اوپر جو قومیں آج کھڑی ہیں، آپ وہ دیکھیں وہ دنیا میں کتنی ترقی کر چکی ہیں۔ میں جاپان کے ساتھ جب بزنس کرتا ہوں، جاپنیز مشینری پرچیز کرتا ہوں، ان کی جو اسپیسیفیکیشنز ہوتی ہیں، اگر انہوں نے 100 اسپیسیفیکیشنز لکھی ہیں کسی چیز کی، اور جب وہ چیز میرے پاس پہنچتی ہے تو 100% کمٹمنٹ ان کی پوری ہوتی ہے۔ آپ میں جاپنیز کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ پچھلے 25 سال سے جاپنیز کی طرف سے ہمیں آج تک کوئی سیٹ بیک نہیں پہنچا ہے۔ تو آپ دیکھیں وہ قومیں جو ان پرنسپلز کو جنہوں نے اڈاپٹ کیا صرف، یعنی انہوں نے آخرت پہ کوئی ایمان نہیں رکھا، لیکن انہوں نے پرنسپلز کو اڈاپٹ کیا ہے، اس پرنسپلز کے اوپر آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے حساب سے کتنی انہوں نے دنیا میں ترقی کی ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ جو دنیا کا طلبگار ہے ہم اس کو دنیا دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی بات پہ کمیٹڈ ہے کہ آپ دنیا کے لیے محنت کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی ڈگری لے کر کاروبار اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، اور آپ صرف دنیا کو ہی فوکس کرنا چاہتے ہیں، اور پرنسپلز اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اڈاپٹ کیے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے، دینے کے لیے ایگریڈ ہے۔ تو دنیا میں جن لوگوں نے صرف دنیا سے مقصد کاروبار اور آخرت کو فوکس نہیں کیا، کیونکہ آخرت کی اور قرآن مجید میں آیات ہیں جو اس کو فلفل کرنی پڑتی ہیں اس کیریکٹر بلڈنگ کے ساتھ، تو اگر دنیا میں لوگ اس کو فوکس کرتے ہیں ان پرنسپلز کو، تو آپ کے سامنے دنیا دیکھیں ترقی کر رہی ہے۔ اب آپ ذرا پیج نمبر 8 پہ آ جائیں۔ اب میں کسٹمر نیڈز کے بارے میں قرآن مجید میں ڈائریکٹ آیات ہیں، اور اس کی ہیڈنگ بھی میں نے اس پیج کے اوپر کسٹمر نیڈ لکھی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے قرآن مجید، یہ آیتیں جتنی ابھی میں پڑھوں گا یہ ساری کی ساری آیات ان کو یاد ہوں گی، اور اس کے اندر جب ہم اینالائز کریں گے تو آپ دیکھیے گا اس کے اندر سے کون کون سے اینگلز اس میں سے ابھی نکلیں گے۔ سورہ المطففین 83 سورت ہے، آیت نمبر 1، 2 اور 3۔